अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? ठीक ठाक खैरियत है। इस वीडियो में हम ये कवर करेंगे कि जो मौजूदा जो एक टेंशन चली आ रही है DGISI की जो तकर्रुरी है इसके हवाले से कि ये कब मतलब इसकी अपॉइंटमेंट उसकी नोटिफिकेशन कब हुई है। इसके अलावा ये अब तक जो ये मसला है क्यों सॉल्व नहीं हुआ, मतलब क्यों अब तक फाइनल जो डिसीजन है वो गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आ रही है। इस सब पर हम इंशाल्लाह इस वीडियो में वो बात करेंगे। इसके अलावा हम इस वीडियो में ये भी कवर करेंगे कि जो पिछले दौर में जो सिविल मिलिट्री का जो रिलेशन है वो किस तरह रहा है इस तनाजुर में। तो इंशाल्लाह हम इस सब को वो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो अगर दोस्तों चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि इस तरह की वीडियो आपको टाइम टू टाइम पहुंचते रहे। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा कि 6 अक्टूबर को ISPR की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी होती है कि जिसमें जो DGISI है इसके अलावा और जो डिफरेंट किस्म के जो तबादले थे उनकी वो तकर्रियाँ जो थी वो अमल में लाई गई, जिसमें जो करंट जो DGISI है फैज़ हमीद, जनरल फैज़ हमीद, उसको पेशावर कोर तैनात कर दिया गया। इसके अलावा जो न्यू DGISI है जनरल नदीम अहमद अंजुम को तैनात करवा दिया गया उस नोटिफिकेशन के मुताबिक। अब जो जनरल नदीम अंजुम जो है वो इससे पहले जो है वो कराची कोर वो उसकी कमांड कर रहे थे। अब इस सारे सिनेरियो को समझने के लिए हम मतलब ये भी समझना होगा, क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन ISPR की तरफ से जो इशू हो गई थी 6 अक्टूबर को, तो जाहिर सी बात है क्योंकि जो DGISI की जो तकर्रुरी है इसको अगर हम लीगल प्रोसीजर के तनाजुर में देखें तो वो इस तरह होता है कि सबसे पहले जो आर्मी चीफ होता है वो 3 नामों का एक समरी जो है वो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वो भिजवा देते हैं प्राइम मिनिस्टर को। जब प्राइम मिनिस्टर मतलब उसके बाद प्राइम मिनिस्टर के पास ये डिस्क्रिशन है, उसके पास ये पावर है कि उस 3 नामों में से वो एक को सेलेक्ट करे एज अ DGISI। और इसके अलावा ये जो DGISI की जो अपॉइंटमेंट की बात जब आती है तो उस पर जो कंसल्टेशन होती है वो बिटवीन प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ की होती है। तब जाके फाइनली क्या होता है कि इन 3 जो जनरल्स होते हैं इसकी पूरा प्रोफाइल दे के, उसकी प्रोफेशनलिज्म को दे के, उसके बाद उसकी वो अपॉइंटमेंट की फ़ाइनल वो और नोटिफिकेशन वो जारी कर देते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो ISPR ने जो 6 अक्टूबर को एक नोटिफिकेशन जारी की थी तो वो तो प्राइम मिनिस्टर मतलब उसके तो कंसल्टेशन के बगैर तो नहीं की होगी। जाहिर सी बात है उन दोनों के दरमियान वो एक कंसल्टेशन अब हुई होगी। तो फिर हम ये देखेंगे कि आखिर फिर ये मसला क्या है कि अब तक जो DGISI की जो तकर्रुरी है वो अब तक पेंडिंग में है, वो कंप्लीट नहीं हुई है। प्राइम मिनिस्टर था वो यही चाहता था कि जो जनरल फैज़ हमीद है वो कुछ मंथ तक मतलब एज अ DGISI रहे, क्योंकि अगर आपको पता है कि पाकिस्तान को वेस्टर्न बॉर्डर जो है लाइक जो करंट अफगानिस्तान में जो तालिबान की जो गवर्नमेंट आई है इसके साथ साथ जो मतलब पाकिस्तान की जो वेस्टर्न बॉर्डर है इस पर पाकिस्तान को काफ़ी वो मसाइल वो दरपेश होते आ रहे हैं। और अभी तो करंट सिचुएशन इस तरह है कि जो न्यू गवर्नमेंट जो अफ़गान तालिबान की आई है ज़ाहिर सी बात है कि उसको दुनिया में जो मेजॉरिटी कंट्री है उन्होंने तस्लीम भी नहीं किया। तो ऐसी सिचुएशन में जो प्राइम मिनिस्टर था उसकी ये स्टांस थी कि जो करंट जो DGISI है जनरल फैज़ हमीद वो कुछ मंथ तक बाकी रहे, एटलीस्ट कुछ मंथ तक वो इस ओहदे पर फायज रहे। लेकिन जो अगर हम मिलिट्री की जो रूल्स की बात हम करते हैं, अगर हम उसके रूल की बात करें तो इसमें ये होता है कि जो मौजूदा जो आर्मी चीफ है वो नेक्स्ट ईयर मतलब 2022 में वो रिटायर होंगे। तो इस ज़मन में वो मिलिट्री का एक ये रूल है कि मतलब अगर सपोज़ जनरल फैज़ हमीद को वो सीनियरिटी लिस्ट में लेके आते हैं तो इसके लिए फिर ये ज़रूरी है कि वो कम से कम 1 साल तक वो किसी भी कोर का वो कमांड करे, तब जाके वो एक जो आर्मी के लिए आर्मी चीफ के लिए जो प्राइम मिनिस्टर को एक समरी भिजवाई जाती है 5 जो जनरल्स के नाम उसमें वो होते हैं, तो इसमें से ये जो जनरल फैज़ हमीद है उसका नाम भी आ जाए। इसके अलावा ये है कि उनका वो जो जनरल नदीम अंजुम लाने को मतलब इसके पीछे भी कोई मतलब एक बड़ी वो रीज़न ये है कि अगर हम जनरल नदीम अंजुम की जब हम प्रोफाइल देखें
کہ سب سے پہلے تو یہ کنگز کالج آف لنڈن سے وہ فارغ التحصیل ہے. اس کے بعد جو NDU ہے, جو نیشنل ڈیفنس آف یونیورسٹی ہے, وہاں پہ بھی وہ پڑھاتے رہے. اس کے ساتھ وہ PMA میں بھی وہ پڑھاتے رہے جو پاکستان ملٹری اکیڈمی ہے ککل میں. اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ انہوں نے IGFC بلوچستان کا بھی وہ کمانڈ کر چکے ہیں. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جو ڈیفرنٹ جو آپریشنز ہیں ان میں ان کی ایک کلیدی کردار رہی ہے, جیسے کہ ساؤتھ وزیرستان کی جو بریگیڈ ہے ان کی بھی وہ کمانڈ کر چکے ہیں. اس کے علاوہ جو کورم ہے وہاں پہ بھی انہوں نے کمانڈ کیا ہے جو ڈیفرنٹ آپریشن میں. ساتھ ہی ساتھ جو آپریشن ضرب عضب ہے اس میں بھی انہوں نے ایک کلیدی کردار ادا کیا ہے جو آپریشن رد الفساد کے دوران وہ IGFC بلوچستان رہے ہیں. DGISI کے لیے جو پرفیکٹ جو نام تھا وہ آرمی کے مطابق جنرل ندیم انجم کا تھا, کیونکہ اس تناظر میں اگر پرائم منسٹر کی یہ سٹانس تھی کہ جو جنرل فیض حمید ہے وہ کچھ منتھ تک رہے, کیونکہ ہمارے جو ویسٹرن بارڈر پر ہے وہاں پہ مطلب بہت سی ایشو ہے وہ لائک TTP ہے پاکستان میں. اس کے علاوہ جو افغانستان میں جو اینٹی پاکستان کے جو سیکرٹ ایجنسی ہے, انٹیلیجنس ایجنسی ہے, ان کی بھی وہ سلیپر سیل جو ہے وہ موجود ہے. وہ کبھی بھی وہ ایکٹیو ہو سکتے ہیں اور پاکستان کے خلاف جو ہے وہ اپنا مطلب جو ایکشن ہے وہ لے سکتے ہیں. تو اس زمن میں پرائم منسٹر کا یہ سٹانس تھا کہ نہیں, یہ جو جنرل فیض حمید ہے وہ اس کو ڈیل بھی کر رہے تھے. جو ویسٹرن بارڈر تھا افغانستان اس کو پہلے سے وہ ڈیل کر رہے تھے. تو مطلب اگر نئی آرمی چیف وہ آئیں گے تو اس کو سیٹ کرنے میں بھی تھوڑا وہ ٹائم لگے گا. لیکن جو آرمی ہے وہ کوئی بھی مطلب اگر جنرل کو وہ پروموٹ کرتے ہیں یا اپائنٹ کرتے ہیں کسی بھی پوسٹ پر, تو وہ اس کی پروفیشنلزم کو دیکھ کر اس کو مطلب وہاں پہ اپوائنٹ کر دیتے ہیں. تو میں نے جس طرح آپ کو کہا کہ جو ندیم انجم صاحب کی جو پروفائل تھی وہ اس طرح کچھ تھی کہ ان کی کافی خاصی وہ ایکسپیرینس ہے ان چیزوں میں. تو اس کے لیے یہ کوئی نئی وہ بات نہیں تھی کہ مطلب اگر اس کو اپوائنٹ کرے تو وہ اس کو ٹائم مطلب اس کو سیٹ ہونے میں تھوڑا ٹائم لگے گا. بالکل بھی نہیں لگے گا, کیونکہ اس کی پہلے سے مطلب کافی زیادہ ایکسپیرینس ہے ان چیزوں میں. وہ اس پوسٹ کو بھی اس رسپانسبلٹی کی بھی وہ اچھی طریقے سے وہ نبھا سکتے تھے. ہم آتے ہیں کہ ایشو کیا ہے. بیسیکلی کیوں مطلب جب ISPR کی جانب سے نوٹیفیکیشن آتی ہے لیکن جو گورنمنٹ ہے وہاں سے مطلب نوٹیفیکیشن اب تک جاری نہیں ہوئی, کیوں؟ کیونکہ اسے ڈیفرنٹ وہ کویشچن ارائز ہوتے ہیں کہ یا تو ان دونوں کے درمیان کنسلٹیشن ہوئی نہیں ہے. لیکن ایسا پاسبل نہیں ہے, کیونکہ اگر کنسلٹیشن جب تک پرائم منسٹر اور آرمی چیف کے درمیان کنسلٹیشن ہو تب تک وہ اپوائنٹ نہیں کیا جا سکتا کوئی بھی مطلب چاہے مطلب DGISI ہو اس طرح. تو کنسلٹیشن جو ہے وہ ضرور ہوئی ہے, لیکن اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو پرائم منسٹر ہے وہ پھر انہوں نے اس چیز کو کیبنٹ میں کیوں لے کے آیا, کیونکہ یہ جو پاور ہے یہ تو صرف جسٹ پرائم منسٹر کے پاس ہے. اس کے ساتھ جو کیبنٹ ہے اس کا کوئی وہ عمل دخل وہ اس چیز میں بالکل بھی نہیں ہے. لیکن انہوں نے پھر بھی ایک بڑی غلطی کر کے انہوں نے کیبنٹ میں اس کو لے کے آئے. اس کے علاوہ پھر فواد چودھری نے کچھ دن پہلے انہوں نے یہ پریس کانفرنس دی کہ جو پرائم منسٹر اور جو آرمی چیف ہے ان کے درمیان جو مشاورت ہے وہ خوشگوار موڈ میں ہوئی ہے. اس کے علاوہ جو پرائم منسٹر ہے انہوں نے یہ مطلب دوبارہ آرمی چیف کو یہ کہا ہے کہ مطلب آرمی کو کہا ہے کہ جو سمری ہے وہ دوبارہ بھیج دے, کیونکہ اس سے آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے جو اگینسٹ لوگ ہیں, آپ کے جو مخالف لوگ ہیں, آپ اس کو خود ایک موقع دے رہے ہیں کہ تاکہ وہ آپ سے مطلب آپ اس کے لیے خود ایک سپیس بنا رہے ہیں اس طرح کے سچویشن کو مطلب ارائز کرنے میں. اور دوسری بات یہ کہ اگر ہم اس کو اس تناظر میں دیکھیں کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے کہ اگر سپوز آرمی جو مطلب جس بندے کو وہ DGISI وہ تعینات کر چکے ہیں, پرائم منسٹر کے پاس اب دو راستے ہیں. کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ مطلب اس کی پاور ہے, ڈسکریشن ہے اس کے پاس کہ یا تو مطلب اسی جو ندیم انجم صاحب ہے اس کو وہ اپوائنٹ کر دیں. لیکن اگر اس کو وہ اپوائنٹ کرتے ہیں تو پھر اتنا واویلا مچانے کی ضرورت آخر کیا تھی؟ یہ بھی ایک بڑا وہ کویشچن ہے جو کہ ابھی تک کسی کو اس کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے کہ اس کے پیچھے بیسیکلی لاجک کیا ہے.
اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر سپوز وہ اس کے اگینسٹ جاتے ہیں، جو آرمی مطلب اس میں جو نام دوبارہ سمری وہ بھجوا دیتے ہیں، ان تینوں آفیسرز میں ندیم انجم کا بھی وہ نام ہوگا، تو اگر سپوز پرائم منسٹر جو ہے وہ اس کے اگینسٹ جاتے ہیں تو ہم پہ دیکھیں گے کہ اس کے کانسیکوینسز جو ہے وہ کیا وہ ہوں گے۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں بھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جو پاکستان کے سول ملٹری کے جو ریلیشن ہے اس تناظر میں کیسے رہے ہیں۔ اب ہم جاتے ہیں کہ جب 1993 میں اس وقت کے جو پرائم منسٹر تھے وہ میاں محمد نواز شریف تھے، تو کیا ہوا کہ جب اس وقت اس کو 3 نام آرمی کی طرف سے ایک سمری بھجوا دی گئی DGI کے لیے، تو کیا ہوا کہ اس میں پرائم منسٹر جو چاہتے تھے وہ آفیسر کے نام نہیں تھے۔ پھر کیا ہوا ہے کہ پرائم منسٹر نے دوبارہ جو سمری ہے وہ دوبارہ آرمی کو مطلب بھجوا دی کہ اس میں یہ 2 نام اور ایڈ کر دے، پھر مجھے بھجوا دے۔ اب 5 آفیسرز کے نام انہوں نے بھجوا دیے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے جو پہلے 3 جو آدمی تھے ان میں سے کسی کو بھی سلیکٹ نہیں کیا، بلکہ جو انہوں نے کہا تھا کہ 2 کو مزید ایڈ کرو، اس میں سے 1 کو انہوں نے سلیکٹ کیا۔ تو اس وقت جو آرمی چیف تھا وہ تھا آصف نواز صاحب، کہ جب انہوں نے وہ بندہ سلیکٹ کیا تو اس کے بعد آصف نواز صاحب جو اس وقت آرمی چیف تھے اور پرائم منسٹر میاں محمد نواز شریف کے درمیان کچھ کلیشز ارائز ہوئے اس پوائنٹ پہ، کیونکہ اس سے ہوتا ہے کہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہوتا ہے وہ پھر ارائز ہوتا ہے کہ بہت مطلب پرائم منسٹر اور آرمی چیف کے درمیان کے مطلب جو ہم نام سلیکٹ کرتے ہیں بھجوا دیتے ہیں، آیا اس پر ان کو کیوں اعتراض ہے، کیا ہم پر انہیں ہم پر ٹرسٹ نہیں ہے، کیا وجہ ہے؟ جب وہ مطلب اپنے حساب سے اپنا وہ نام تجویز کر دیتے ہیں تو اس سے پھر کیا ارائز ہوتا ہے، ٹرسٹ ڈیفیسٹ شروع ہوتا ہے، اور وہ ہمیں وہ دیکھنے کو ملا کہ ان دونوں کے درمیان بھی کافی وہ کلیشز پھر ارائز ہوئے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ 1998 میں جب اس وقت کے جو آرمی چیف تھے وہ تھے جہانگیر کرامت صاحب، انہوں نے ایک بیان دیا ویسے جسٹ فار سجیشن کہ ہمارے ملک کے مفاد کے لیے یہ بہتر ہے کہ ہمارے ملک میں ایک نیشنل سیکیورٹی کونسل ہونا چاہیے، تاکہ اس میں جو سول ملٹری کے لوگ ہیں وہ بیٹھے ہوں گے اور وہ کچھ ایسے ایشو جب ارائز ہوتے ہیں کہ جس کو ملک کی مفاد کو خطرہ ہو تو اس کو پھر وہ سولو کر دے دونوں اپنے وہ مشاورت کے ساتھ۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ اس سٹیٹمنٹ کے بعد اس وقت بھی پرائم منسٹر جو تھا وہ میاں محمد نواز شریف تھا، انہوں نے جب جہانگیر کرامت صاحب کو بلایا کہ آپ نے میری توہین کی ہے، آپ نے کیوں پبلک میں اس طرح کی بات وہ کہی ہے، تو اس پر جہانگیر کرامت صاحب نے یہ کہا کہ میں نے تو کچھ ایسی مطلب بڑی بات نہیں کی ہے، یہ جسٹ فار سجیشن تھی کہ اگر ایسا ہوا تو یہ تو بہتر ہوگا، کیونکہ بعد میں آپ دیکھتے ہیں کہ پھر ایک نیشنل سیکیورٹی کونسل بنی بھی، لیکن اس وقت نواز شریف نے جہانگیر کرامت صاحب کو یہ کہا کہ لہٰذا آپ نے میری توہین کی ہے، آپ استعفیٰ دیں، آپ ریزائن کریں۔ تو اس پر کیا ہوتا ہے کہ جہانگیر صاحب جو ہے وہ ریزائن کر دیتے ہیں۔ وہ اس کے بعد پھر فوراً 1999 میں جب مشرف وہ دورے پہ چلے جاتے ہیں سری لنکا، تو وہاں سے آنے سے پہلے میاں محمد نواز شریف بھی اس وقت وہ پرائم منسٹر تھے، تو انہوں نے جو اس وقت کے جو آرمی چیف تھے اس کو سسپینڈ کر دیا، اور نیو جو آرمی چیف تھے وہ تعینات کر دیے گئے جنرل ضیاء الدین صاحب کو۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ جب وہ مشرف آتے ہیں واپس تو وہ پرائم منسٹر ہوتا ہے اس کو ہی وہ برطرف کر دیتے ہیں، اور اس کا جو وہ پھر صلہ ہوتا ہے وہ میاں محمد نواز شریف وہ 10 سال تک وہ بھگتتے رہتے ہیں اس مطلب عمل کے بعد۔ تو کیا ہوتا ہے کہ یہ مطلب اس طرح کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ پھر ارائز ہو سکتے ہیں بٹوین سول اینڈ ملٹری ریلیشن کے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ کبھی مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کو پھر کلیشز ارائز ہو جاتے ہیں، کبھی مطلب پھر وہ مان بھی لیتے ہیں۔ تو اگر سپوز اول تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ جو پرائم منسٹر عمران خان ہے اور اس کے علاوہ جو جنرل باجوہ صاحب ہے ان کے درمیان کافی اچھے تعلقات رہے ہیں پچھلے سالوں میں، لیکن جو اگر اس سچویشن کو اگر دونوں نے مل بیٹھ کے حل نہیں کیا تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ میں بھی کچھ وہ جو کانسیکوینسز ہے اس کے کانسیکوینسز برے ہو سکتے ہیں۔ میں نے آپ سے مطلب ایک بات کہی کہ جو ملٹری سول ملٹری کے جو ریلیشن ہے اگر وہ خراب ہوتے ہیں اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ
ہمیں یہ بھی وہ دیکھنا چاہیے کہ ایز اے DGISI کو اپوائنٹ کرنے میں اتنے تاخیر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کرنٹ سچویشن میں اگر ہم دیکھیں تو افغانستان کی بھی حالات کچھ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ میجورٹی کنٹری نے انہوں ابھی تک ایکسیپٹ نہیں کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمیشہ سے جو ویسٹرن بارڈر ہے پاکستان کی، وہاں سے تو آپ کو پتہ ہے کہ جو حالات ہیں وہ کس طرح وہ رہتے ہیں وہاں پہ۔ اس کے علاوہ ہمارے انڈیا کے ساتھ بھی تعلقات کچھ ٹھیک نہیں ہے اس وقت، تو ہمیں مطلب یہ کہ دو بارڈر پر اگر ہم اس طرح کی سچویشن میں ہے، اور اس کے ساتھ اگر ہم اپنی کنٹری میں بھی مطلب اس طرح کے وہ کچھ ایشوز ارائز ہوتے ہیں، تو بجائے یہ کہ ان کو مطلب طول دیا جائے، اس کو جتنا جلد ہو سکے اس کو مطلب ختم کر دیا جائے، کیونکہ ایسے یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے مخالف ہوتے ہیں تو وہ ان کے لیے ایک سپیس پھر بن جاتی ہے، تو وہ پھر اپنا جو کھیل جو ہوتا ہے وہ خوب کھیل جاتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہوگی، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔